अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का आगाज करने से पहले जरा सियाहट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। आज की कहानी जो हम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये खौफनाक वाक़या हमारे बड़े भाई के साथ पेश आया, जो अपने अल्फाज में कुछ इस तरह बयान करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल जरा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दफ्तर का सारा अमला जा चुका था। काम की मसरूफियत की वजह से कब रात के 9 बज के पता नहीं चला। मैंने घड़ी में टाइम देखा और फजलू चपरासी को बुलाया। माफ करना चाचा, मेरी वजह से तुम्हें भी देर तक बैठना पड़ा। चाचा फजलू ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं साहब जी, अगर कभी कभार दफ्तरी काम की वजह से देर तक बैठना भी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने सामने पड़ी फाइलें समेटते हुए कहा, लगता है आज भी पैदल घर जाना पड़ेगा। एक तो इस शहर में गाड़ियां जल्दी बंद हो जाती हैं, दूसरा हमारा दफ्तर भी शहर से काफी दूर है। चाचा फजलू ने भी मेरी बात की तायीद करते हुए कहा, इसीलिए तो साहब जी मैं सबको जल्दी जल्दी काम करने का कहता रहता हूँ। वैसे आपके काम की नवीयत भी कुछ ऐसी ही है कि अक्सर आपको देर हो जाती है। इसके बाद हमने दफ्तर बंद किया और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मेरा ताल्लुक सुबह सिंध से है। मुलाजमत के चक्कर में एक सरकारी इदारे में था। मरी में मेरा नया तबादला हुआ था, इसलिए सेटल होने में काफी वक्त लगा। हमारा दफ्तर शहर से काफी दूर जंगल के करीब वाक़या था। मेरे अलावा दफ्तर के दीगर सभी लोग मुकामी थे जो शाम को अपने अपने घरों को रवाना हो जाते थे, जबकि मैंने भी शहर से थोड़े फासले पर एक कॉलोनी में किराए का मकान ले रखा था, जहाँ मेरे अलावा तौफीक और अदनान भी मेरे रूममेट थे। हम तीनों परदेसी थे लेकिन आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे। मेरे दोनों रूममेट भी मुलाजमत करते थे लेकिन वो जल्दी दफ्तरों से वापस आ जाते थे। इनके दफ्तर शहर में वाक़या थे, जबकि मेरा दफ्तर शहर से काफी दूर था। इसलिए मैं सुबह सवेरे नमाज फजर से फारग होकर दफ्तर के लिए निकलता था। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फोन इतना आम नहीं हुआ था। मैं शहर से एक बस पकड़ता था और शहर से दूर एक स्टॉप पर उतरता था। यहाँ मैं बताता चलूँ कि इन दिनों मरी में इतनी सड़कें नहीं थी जितनी आज हैं। बस एक मरकजी रोड जो माल रोड से होता हुआ शहर के गिरदोनवाहों तक फैला हुआ था। मैं इस स्टॉप पर उतरकर पैदल दफ्तर जाता था, जिसका फासला तकरीबन 5 किलोमीटर था। रास्ते में ऊंची नीची पहाड़ियों पर घना जंगल था और कच्ची पक्की सड़क से होते हुए हम लोग दफ्तर पहुंचते थे। हमारे दफ्तर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे की थी। जंगल काफी घना और खतरनाक था। वैसे तो मरी के जंगलों में गिद्दड़, बंदर, जंगली बिल्लियां, खरगोश वगैरह जैसे छोटे जंगली जानवर पाए जाते हैं। मेरे रूममेट रफीक और अदनान हर वक्त हॉरर मूवीज देखते रहते थे। वो डरावने नावल भी पढ़ते रहते, जबकि मुझे इन चीजों से सख्त चिढ़ थी। आज हफ्ते का दिन था और हम तीनों शाम को फारग बैठे हुए थे, तो अदनान ने कहा, दोस्तों क्यों न कल घूमने का प्रोग्राम बनाया जाए, वैसे भी काफी दिन हो गए हैं कहीं घूमने नहीं गए। अदनान की तजवीज पर तौफीक भी बोल पड़ा, क्या अच्छा आइडिया है, वैसे भी कल छुट्टी है। वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे तो मैंने भी इनसे कह दिया कि एक शर्त पर मेरी मंजूरी मिल सकती है। वो दोनों यक जुबान होकर बोले, भाई अब कौन सी शर्त? मैंने कहा, शर्त ये है कि आज आप लोग डरावनी मूवी नहीं देखोगे और मुझे खबरें देखने दोगे। क्या इन दोनों का मुंह खुला रह गया? आखिर उन्होंने हार मान ली और इस तरह हम तीनों आपस में मजाक करने लगे। इन दिनों सिर्फ बड़े शहरों में केबल हुआ करता था, जबकि चैनलों की तादाद भी महदूद होती थी। ठीक 9 बजे हम लोग खाना वगैरह खाकर टीवी के सामने बैठे हुए थे कि अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई। आज सुबह मरी के जंगल में
ایک شخص کی لاش ملی ہے جسے کسی درندے نے بڑی بے دردی سے مارا ہے، پر تعجب کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ اسے کسی جنگلی جانور نے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق نے مارا ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم کے مطابق وہ زخم کسی جنگلی جانور کے نہیں ہو سکتے۔ مزید پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ خبر سنتے ہی ہم لوگ سکتے میں آ گئے، یار ہو نہ ہو یہ کسی جن یا اسیب کی کارستانی ہوگی۔ توفیق کی بات پر میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یار اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ڈراؤنی فلمیں مت دیکھا کرو، کسی جن یا چڑیل نے نہیں بلکہ میرے خیال میں اسے کسی انسان نے دشمنی کی بنا پر قتل کیا ہوگا جسے میڈیا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ توفیق نے بھی فوراً جوابی وار کیا، یار تم کس قسم کے آدمی ہو، جنوں کے بارے میں تو قرآن پاک میں سورۃ جن موجود ہے، بھلا اس سے زیادہ آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ توفیق تھوڑا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، دوستو قرآن پاک پر میرا پورا یقین ہے اور میں مانتا ہوں کہ جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مگر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، ان کی اپنی الگ دنیا ہے اور ہماری الگ۔ میری بات سن کر دونوں خاموش ہو گئے اور پھر ہم کسی اور موضوع پر باتیں کرنے لگے۔ صبح کے اخبارات میں بھی رات والی سٹوری چھپی تھی۔ خیر وہ دن ہم نے خوب سیر سپاٹے میں گزارا۔ اگلے دن صبح کو حسب معمول دفتر کے لیے نکلا۔ آج پھر مجھے دفتر میں کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ صاحب جی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے فائل پر سے منہ اوپر کرتے ہوئے حیرت سے کہا، فضلو چاچا کیسا ڈر؟ تو فضلو چاچا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، صاحب جی آپ کو اکثر دیر ہو جاتی ہے اور آپ کا گھر بھی کافی دور ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جنگل کے بیچوں بیچ رات میں اکیلے پیدل گھر جاتے ہو، آپ کو ذرا نہیں ڈر لگتا؟ چاچا آپ کھل کر بات کرو اور مجھے کس چیز سے ڈر لگے گا؟ میرے سوال پر وہ بتانے لگا، وہ صاحب جی میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ اس جنگل میں ایک خوفناک چڑیل کا بسیرا ہے اور کافی لوگوں سے اس کی باتیں بھی سنی ہیں، بلکہ کچھ گاؤں والوں نے تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ میں تو بس آپ کو خبردار کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بڑے محتاط انداز میں گھر جایا کریں۔ ارے چاچا آپ بھی نہ، میں نے ہنستے ہوئے ٹال دیا کہ یہ سب فرضی قصے ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا آپ میری فکر نہ کریں۔ آج خلاف معمول مجھے جنگل سے گزرتے ہوئے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ جھاڑیوں میں سے اچانک کوئی جنگلی جانور یا بندر نمودار ہو جاتا تھا تو میں سہم جاتا۔ لگتا ہے مجھ پر بھی فضلو چاچا کی باتوں کا اثر ہونے لگا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو دلاسا دیا اور شہر کی مرکزی سڑک پر پہنچ گیا جو کہ اب بالکل سنسان پڑی تھی۔ چلتے چلتے آخرکار گھر پہنچ گیا۔ پہلے تو سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جب سے چاچا فضلو نے اس چڑیل کی بات سنائی تھی اس دن سے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں روز فضلو چاچا سے نئے نئے سوال پوچھتا تھا، چاچا وہ چڑیل اگر واقعی اس جنگل میں موجود ہے تو آپ کو ابھی تک دکھائی کیوں نہیں دی؟ آپ کو چڑیل کے بارے میں کس نے بتایا؟ اور آپ بھی تو اکثر رات کے گھر جاتے ہو، تو کیا آپ کو بھی ڈر نہیں لگتا؟ میرے اتنے سارے سوالوں پر وہ ہنس کر کہتے، صاحب جی میں ٹھہرا ایک بوڑھا غریب چپڑاسی، اگر ڈر کے مارے گھر بیٹھ جاؤں تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ یہ سچ ہے کہ میں نے تو اسے نہیں دیکھا، پر میں اپنے تجربے کی بنا پر اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتا ہوں۔ اب میں بھی احتیاط کرنے لگا تھا۔ واپسی پر ٹارچ اور ڈنڈا اپنے ساتھ ضرور رکھتا تھا، جبکہ مغرب سے پہلے اپنا کام ختم کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا تاکہ راستے میں رات نہ پڑ جائے۔ ایک دن دفتر میں زیادہ کام آ گیا اور مجھے کام کرتے ہوئے رات ہو گئی۔ جب میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ میرے دفتر کا سارا عملہ جا چکا تھا اور آج تو فضلو چاچا کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ میں نے اپنا کام مکمل کیا اور اپنی ٹارچ اور ڈنڈا لے کر دفتر بند کر دیا۔ جنوری کا مہینہ تھا اور برف باری کی وجہ سے سردی میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے کوٹ کے ساتھ ساتھ گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آج جنگلی جانوروں اور پرندوں کا شور معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ دور شاخ پر بیٹھے الو کی آواز کسی انجانے خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا، جبکہ گیدڑ کے چلانے کی آواز نے تو جنگل کی فضا کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔
میں نے اپنا ٹارچ آن کیا اور اس کی روشنی میں آگے چلتا رہا۔ پہاڑوں پر برف باری ہو رہی تھی، جیسے درختوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی تھی۔ نہ جانے آج سفر اتنا طویل کیوں محسوس ہو رہا تھا، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ خیر میں چلتے چلتے شہر کی مرکزی سڑک کے قریب پہنچا۔ اب راستہ کافی ناہموار تھا۔ میں جیسے ہی ایک سڑک پر پہنچا تو دور سے بندروں اور گیدڑوں کے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کسی چیز کو دیکھا ہو، جس طرح گاؤں میں آدھی رات کو کسی چور وغیرہ کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں اور ان کے بھونکنے پر گاؤں والے محتاط ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کی آوازیں سن کر، جو کہ اب میرے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس طرف کر دی جہاں سے بندر اور گیدڑ چلا رہے تھے۔ جو ہی میری نظر ایک عورت پر پڑی تو حیرت اور خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ڈر کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک درمیانے قد کی عورت تھی جو سرخ لباس پہنے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں جیسے انگارے دہک رہے تھے۔ وہ بغیر آنکھیں جھپکائے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن نکیلے تھے۔ اب گیدڑوں اور بندروں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ میں دبے پاؤں سائیڈ مارتا گیا اور ایک درخت کی اوٹ لے کر کھڑا ہو گیا۔ میری حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ ایسی سردی میں بھی میرے پورے جسم میں پسینہ چھوٹ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا اور سوچنے لگا کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے۔ میں نے بچپن میں اپنی دادی سے سنا تھا کہ اگر کبھی شیطانی مخلوق سے سامنا ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس کو راستہ دے دینا چاہیے، اس طرح وہ شیطانی مخلوق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے فضلو چاچا بھی بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ کاش میں نے ان کی بات مان لی ہوتی۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ خیر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا جس سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ بالآخر وہ خوفناک چڑیل میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید اس کی نظر ابھی تک مجھ پر نہیں پڑی تھی جو وہ میرے سامنے سے گزر گئی اور تھوڑا آگے چل کر غائب ہو گئی۔ شکر ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گرتے پڑتے اس سحر انگیز ماحول سے باہر نکل آیا۔ اب جنگل میں بالکل خاموشی تھی اور میں بھی مرکزی سڑک پر پہنچ گیا تھا۔ ایسی برفیلی سردی میں بھی میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور پیاس سے گلا خشک ہو گیا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ اگلے دن صبح کو دیر سے آنکھ کھلی۔ میرے ذہن میں ابھی تک رات والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ کیوں دوست، سب ٹھیک تو ہے نا؟ توفیق کے سوال پر میں واپس سے خیالی دنیا سے حقیقی دنیا میں آیا۔ یارو دراصل رات کو کافی دیر ہو گئی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ لوگوں کو جگاؤں۔ آپ لوگ دفتر جاؤ، میں تھوڑا لیٹ دفتر جاؤں گا۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں بڑی مشکل سے دفتر کے لیے تیار ہوا۔ دراصل رات والے واقعہ نے میرے دل اور دماغ پر بڑا برا اثر چھوڑا تھا، اس لیے طبیعت کچھ ناساز سی ہو گئی تھی۔ خیر میں تیار ہو کر دفتر کے لیے چل پڑا۔ دفتر میں سب سے پہلے فضلو چاچا نے میرے رویے کی تبدیلی کا نوٹس لیا۔ میں بھی بار بار فضلو چاچا کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ کھانے کے وقفے کے دوران فضلو چاچا میرے پاس آئے اور کہا، کیا بات ہے صاحب جی، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں چاچا فضلو کو ایک کونے میں لے گیا اور بڑی ہی رازداری سے اسے کہا، چاچا ایک راز کی بات بتاؤں، لیکن وعدہ کرو کہ راز راز ہی رہے گا۔ میرا مطلب ہے کہ صاحب جی آپ بے فکر رہو اور سمجھو کہ مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ چاچا فضلو بیچ میں ہی بول پڑے، تو پھر سنو، جانتے ہو کل رات میرا سامنا کس سے ہوا تھا؟ کس سے؟ چاچا فضلو کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ کل رات میرا سامنا اسی چڑیل سے ہوا تھا جس کے متعلق آپ نے مجھے خبردار کیا تھا اور میں ہنسی مذاق میں بات ڈال دیتا تھا۔ کیا؟ فضلو چاچا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چاچا آہستہ بولو، کہیں کوئی سن نہ لے، میں نہیں چاہتا کوئی میرا مذاق بنائے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ فضلو چاچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دیا، صاحب جی آپ پریشان نہ ہوں، خدا سب ٹھیک کر دے گا، اور ہاں اپنا کام دن کے وقت ہی پورا کر لیا کرو۔ میں شام کو جلدی ہی گھر آ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اپنے رومیٹ کو اس خوفناک چڑیل کا بتاؤں یا نہیں، کہیں وہ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے، لیکن پھر سوچا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اپنے دوست
دوستوں کو ضرور بتانا چاہیے۔ اور پھر باتوں ہی باتوں میں میں نے انہیں سارا واقعہ سنا ڈالا، جسے سن کر وہ لوگ مجھ سے بھی زیادہ ڈر گئے تھے۔ آپ کو تو اللہ نے نئی زندگی دی ہے، آپ کوئی صدقہ خیرات نکالو۔ اور ہم آپ کو تو پہلے ہی سمجھاتے تھے کہ رات کے وقت اکیلے جنگل سے نہ گزرا کرو، لیکن آپ کو تو جنوں بوتوں کی باتیں مذاق لگتی تھی۔ اب آپ کو پتا چلا کہ ان کا ڈر کیسا ہوتا ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، لیکن آئے دن ہمیں خبرات اور ٹیلی ویژن کی ان خبروں میں خاصا پریشان کر رکھا تھا کہ آج بستی میں پھر کوئی بندہ اس شیطانی مخلوق کا شکار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ ہر کسی کی زبان پر اس خوفناک چڑیل کی خبریں تھی۔ لوگوں نے تو راتوں میں اس طرف نکلنا بند کر دیا تھا۔ اب تو گورنمنٹ بھی اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ ہم لوگ بھی خوف اور ڈر کے ایسے ماحول میں بزدلوں کی طرح جی رہے تھے، لیکن کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ چڑیل کا سامنا کر سکے۔ کچھ عرصہ بعد میرے گاؤں سے خط آیا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، لہٰذا میں نے دفتر سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی۔ اگلے دن میرے دوست مجھے ریلوے اسٹیشن راولپنڈی چھوڑنے آئے۔ میں نے بھی سندھ کی ٹرین پکڑی۔ سندھ کا موسم کچھ گرم تھا۔ میرا گاؤں اندرونی سندھ میں واقع تھا، جہاں ہرے بھرے کھیت، آموں کے باغات، کیلوں کی فصل اور کھجور کے درخت ہمارے گاؤں کی شان تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب کا علاج شہر کے اچھے ہاسپٹل سے کرایا۔ میں نے مری میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر اپنی بیوی اور بچوں سے نہیں کیا۔ میں ان کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مری کے جنگل میں گھوم رہا ہوں۔ میرے دوست آگے چلے گئے اور میں پیچھے راستہ بھٹک گیا۔ میں نے ان کو بڑی آوازیں دی، لیکن بے سود۔ میں بھٹکتا ہوا ایک سڑک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے، لیکن اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ اس وقت یہ اکیلی عورت یہاں ویرانے میں کیوں کھڑی ہے۔ میں نے سوچا شاید میری طرح راستہ بھٹک گئی ہے۔ میں نے قریب جا کر اس کو آواز دی، لیکن وہ اپنی جگہ ساکت رہی۔ آخر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آواز دی تو اس نے مڑ کر جو میری طرف دیکھا تو اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر مارے وحشت کے میری چیخ نکل گئی، اور اسی ڈر اور خوف کی کیفیت میں میری آنکھ کھل گئی اور میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یا اللہ، خیر کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میری بیوی بھی نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ میری بیوی بولی۔ کچھ نہیں، میں نے کہا کوئی برا خواب ہوگا، آپ سو جائیے۔ وہ بولی اور سو گئی۔ پھر میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اب تو خواب میں بھی اس چڑیل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اگلے دن صبح کو میری ملاقات شوکت سے ہوئی، جو میرا بچپن کا دوست تھا۔ میں نے اس چڑیل کے بارے میں شوکت کو سب کچھ بتا دیا۔ تم نے تو مجھے بھی تفتیش میں مبتلا کر دیا۔ وہ پریشان سا ہو گیا اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولا، تم پریشان نہ ہو، ہم آج ہی گاؤں کے پیر بابا کے پاس چلتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں ماسی سکینہ پر جب کسی جن کا اثر ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں نے بھی اسے جواب دے دیا تھا، تب پورے گاؤں کے سامنے پیر بابا نے کس طرح کلام الہی سے اس کا علاج کر کے جن کو بھگا دیا تھا اور ماسی سکینہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ گاؤں کے پیر بابا بہت نیک انسان ہیں۔ وہ اب بھی گاؤں کے غریب افراد کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر کسی پر جن وغیرہ کا اثر ہو جاتا ہے تو پیر بابا مفت علاج کرتے ہیں۔ آؤ چلتے ہیں ان کے پاس۔ پھر ہم دونوں پیر بابا کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو کے ہم لوگ بڑے مؤدبانہ انداز میں پیر بابا سے ملے۔ جب ان کے پاس لوگوں کا رش کم ہوا تو میں نے چڑیل کے متعلق پورے واقعات بیان کیے، جسے سن کر وہ کافی دیر خاموش رہے۔ پیر بابا آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جو وقت گزر رہا تھا، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار پیر بابا نے اپنی آنکھیں کھول لی اور ہمیں اپنے قریب بلایا۔ ہم لوگ پیر بابا کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ معاف کرنا بیٹا، میں کچھ سوچنے لگ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی۔ کوئی بات نہیں پیر بابا، امید ہے کہ آپ نے میرے مسئلے کا اچھا حل سوچا ہوگا، میں نے کہا۔ پھر پیر بابا بولے، بیٹا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میرے علم کے مطابق وہ شیطانی مخلوق آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن آپ نے اچھا کیا کہ چھٹی لے کر میرے پاس آ کے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ چڑیل بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہی ہے اور پورا شہر ڈر اور خوف کی کیفیت میں
مبتلا ہے۔ تو بیٹا میری بات دھیان سے سنو، ہمیں صرف اور صرف اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اس کی مخلوق سے نہیں، کیونکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ ہمیں اپنے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید میں تلاش کرنی چاہیے۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، جی پیر بابا، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ایک تعویذ لکھ کر مجھے دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تعویذ اپنے دائیں بازو پر ہر وقت باندھے رکھنا، انشاءاللہ اس تعویذ کی برکت سے کوئی بھی شیطانی مخلوق، جن بوت یا چڑیل آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ میں نے وہ تعویذ لے کر اپنے پاس رکھا تو پیر بابا نے پاس پڑے ہوئے ایک صندوق میں سے ایک پرانا خنجر نکالا اور مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ خنجر بھی ہر وقت اپنے پاس رکھنا، یہ کوئی معمولی خنجر نہیں ہے، یہ ہمارا آبائی خنجر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خوفناک چڑیل تم پر کوئی وار کرے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وار سے پہلے تم اس خنجر سے اس پر وار کر دو اور اس کو اپنے انجام تک پہنچا کر مخلوق خدا کو اس کے شر سے بچاؤ۔ میں نے وہ خنجر لے کر پیر بابا سے وعدہ کیا کہ میں ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کروں گا اور اس خنجر سے اس خوفناک چڑیل کو مار کر شہر کے لوگوں کو نجات دلاؤں گا انشاءاللہ۔ پیر بابا میرا عزم دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کیا۔ پیر بابا کی دعا سے میری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی۔ پیر بابا کے دیے ہوئے تعویذ اور خنجر سے میرے اندر ڈر اور خوف والی کیفیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میری چھٹی ختم ہو گئی تھی اور میں نے واپسی کا ٹکٹ لیا۔ 24 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد شام کو ہماری ٹرین راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی، جہاں میرے دوست توفیق اور عدنان پہلے سے ہی مجھے ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور مجھ سے سامان لے کر ایک ٹیکسی میں رکھا۔ پورا راستہ وہ مجھ سے گاؤں کی باتیں سنتے رہے اور میں ان سے شہر کی۔ توفیق اور عدنان نے بتایا کہ شہر کے حالات جوں کے توں ہیں۔ وہ خوفناک چڑیل خوف کی علامت بنی ہوئی ہے، وہ اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی سے کھیل چکی ہے۔ دوستو، پیر بابا کے تعویذ اور خنجر نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے۔ اب وہ دن دور نہیں جب اس شہر کو اس منحوس چڑیل کے سائے سے بھی نجات مل جائے گی۔ میری باتیں سن کر وہ ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ یار واقعی تم گاؤں جا کر بدل گئے ہو۔ وہ رات میں نے سکون سے گزاری اور اگلے دن صبح کی روٹین کے مطابق دفتر کی تیاری میں لگ گیا۔ دفتر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فضلو چاچا دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دفتر والوں نے بتایا کہ 4 دن پہلے فضلو نے کسی خوفناک چیز کو دیکھا تھا اور بھاگتے ہوئے گر پڑا، جس سے اس کی ایک آنکھ کسی لکڑی سے ٹکرا کر ضائع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی جان بچ گئی اور اب وہ شہر کے ایک ہاسپٹل میں داخل ہے۔ فضلو چاچا کے بارے میں سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے دفتر سے جلدی چھٹی کی اور سیدھا ہاسپٹل پہنچا، جہاں فضلو چاچا ایڈمٹ تھے۔ فضلو چاچا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کی ایک آنکھ پر پٹی لگی ہوئی تھی جبکہ دوسری آنکھ ٹھیک تھی۔ چاچا کیسی طبیعت ہے اب اور آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ وہ کڑھاتے ہوئے بولے، مت پوچھو صاحب جی، بس اللہ پاک نے جان بچا لی، یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ پر ہوا کیا تھا؟ میرا تجسس اور بھی بڑھ رہا تھا۔ مجھے بے چین دیکھ کر وہ بولے، صاحب جی آپ کی چھٹی کے دوران میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں رات کو اس کی دوائی لے کر آ رہا تھا کہ مجھے راستے میں بہت دیر ہو گئی، کیونکہ ہمارا گاؤں شہر سے کافی دور ہے اور رات کو کوئی گاڑی بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے جنگل سے شارٹ کٹ مارا۔ چلتے چلتے مجھے ایک جگہ جھاڑیوں میں سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے یوں ہی جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو خوف کے مارے میری سانس رکنے لگی۔ میرے سامنے وہی خوفناک چڑیل کھڑی تھی جس کا ذکر آپ نے کیا تھا۔ وہ اپنی بھیانک اور قہر آلودہ نظروں سے مجھے تک رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور جوں ہی وہ میری طرف لپکی تو میں نے بھی پاؤں پر زور دیا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ دوڑتے دوڑتے اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں دڑہم سے زمین پر گر گیا، جہاں میری آنکھ میں ایک سوکھی لکڑی لگی اور اس طرح میری آنکھ ضائع ہو گئی۔
میں درد سے چیختا چلاتا گرتا پڑتا آخر اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ صاحب جی آنکھ تو ضائع ہو گئی، پر خدا کا شکر ہے کہ جان بچ گئی، لیکن ابھی تک میں اس چڑیل کے ڈر کے خوف سے باہر نہیں آیا۔ فضلو چاچا کو میں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، چاچا سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، وہ خونی چڑیل بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ رات کو میں اپنے رومیٹ دوستوں سے اس چڑیل کے متعلق کچھ مشورے کر رہا تھا۔ دوستو اب بہت ہو گیا، کب تک ہم ڈر کے سائے میں جیتے رہیں گے؟ لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے پیر بابا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرے ذہن میں ایک پلان ہے، اس لیے مجھے آپ دونوں کی مدد چاہیے۔ توفیق اور عدنان بولے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، جان دینی نہیں بلکہ اس چڑیل کی جان لینی ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ گھبرا گئے اور وہ دونوں حیرت سے مجھے تکنے لگے۔ ہاں دوستو، پیر بابا نے کہا تھا کہ اس چڑیل کو وار کرنے سے پہلے ختم کیا جائے، اور جب تک یہ خنجر اور تویز میرے پاس ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور تم دونوں کی سلامتی کا ضامن میں ہوں، آپ لوگوں کو آج تک نہیں آنے دوں گا۔ بس آپ لوگ میرے ساتھ چلیے، اور انسانیت کی خاطر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس خونی چڑیل کو ختم کر کے انسانی جانوں کے نقصان سے بچایا جائے اور عظیم نیکی کمائی جائے۔ تو آپ لوگ تیار ہو؟ ہم تیار ہیں۔ ان کا جواب سن کر میں بے حد خوش ہوا۔ تو ساتھیوں، پلان یہ ہے کہ کل کی رات ہم جنگل میں گزاریں گے، ہم تینوں اکٹھے ہوں گے اور ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہوں گے۔ ہم جنگل میں اسے تلاش کریں گے، اور اگر وہ ہمارے سامنے آ گئی تو تم لوگ صرف میری طرف دیکھنا، میں اس خنجر سے اس پر وار کر کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، ایک اہم بات کرتا چلوں، آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے۔ میرے پلان پر انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ دوسرے دن ہم لوگ دفتر گئے اور شام کو واپس آ گئے۔ ہم لوگ اپنے پلان کو سر انجام دینے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ میرے دوستوں کے پاس ان کے لائسنس والے پسٹل بھی تھے، جو احتیاطاً انہوں نے لوڈ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ میرے پاس بابا کا دیا ہوا تعویذ اور خنجر تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹارچ، ڈنڈے اور آگ جلانے کے لیے لائٹر اور تھوڑا کھانے کا سامان تھا۔ اب ہم لوگ بڑی بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ٹھیک رات 8 بجے ہم لوگوں نے اللہ کا نام لیا اور اپنی کوشش پر نکل پڑے۔ موسم کافی سرد تھا اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہم لوگ شہر سے کافی دور گھنے جنگل میں نکل آئے تھے۔ پیدل چلتے تھک گئے تھے، اس لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہم اپنے ساتھ لائے کھانے میں سے کچھ کھانا کھایا اور پانی پی کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ یار شکر ہے ہم 3 لوگ ساتھ ہیں، اکیلا آدمی تو اس بھیانک جنگل میں ویسے ہی مر جاتا۔ عدنان کی بات پر میں نے مسکرا کر کہا، ڈرنے کا نام نہیں لینا، باقی جو مرضی آئے کہو۔ وہ دونوں بھی مسکرانے لگے۔ بادلوں کی وجہ سے رات کافی تاریک تھی۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 12 بج چکے تھے۔ ویسے تو جنگل میں کافی خاموشی تھی، لیکن کبھی کبھار الو کے چلانے اور گیدڑ کے مخصوص آواز نکالنے سے پورا جنگل بھیانک محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن ہم ایک نیک مقصد کے لیے نکلے تھے، سو ڈر ہم سے کوسوں دور تھا۔ اب دوبارہ ہم اپنے شکار کے لیے جنگل میں ایک ساتھ آگے چلنے لگے۔ ہم تینوں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھا رہے تھے کہ اچانک دور جھاڑیوں میں جنگلی جانوروں کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ بندر زور زور سے چلا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی کو دیکھا ہو۔ دوستو ہوشیار ہو جاؤ، میں نے کہا، اور ہم لوگ بھی اس سمت بڑھنے لگے جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے اپنا پسٹل ہاتھ میں لے رکھا تھا، جبکہ میں سب سے آگے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ہمارے قدم رک گئے، ہماری تلاش ختم ہو چکی تھی۔ وہ اچانک ہمارے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر میرے دوست نہ چاہتے ہوئے بھی ڈر گئے اور میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوستو ڈرو نہیں، آپ لوگ اسے مت دیکھو بلکہ میری طرف دیکھتے رہو۔ پیر بابا کے تعویذ نے واقعی کام کر دکھایا، کیونکہ مجھے بالکل ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی فلک شگاف چیخ نے ہمیں دہلا کر رکھ دیا۔
تم لوگ میرا شکار کرنے نہیں بلکہ میرا شکار ہونے آئے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے مجھ پر جپٹ پڑی اور گلا دبوچ لیا اور اس نے اپنی گرفت سخت سے سخت کر دی، پر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ ڈھیلا کر دیا، یوں لگا جیسے اس کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب پیر بابا کے تعویذ اور خنجر کی برکت سے ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ میرے دوستوں پر وار کرے میں نے خنجر نکالا اور بڑی تیزی سے خنجر کو اس کے سینے میں پیوست کر ڈالا۔ پھر تو پورا جنگل اس کی گراہٹ اور فلک شگاف چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ زمین پر گر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں آگ لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ جل کر خاک ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر وہ خنجر محفوظ رہا، جسے اٹھا کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے دوست اب خوف اور حیرت کی کیفیت سے باہر آ چکے تھے۔ ہم لوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اگلے دن چڑیل کے مرنے کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کافی عرصے تک ہم تینوں دوستوں کے چرچے ہوتے رہے۔ اب شہر کی رونق دوبارہ واپس آ چکی تھی اور لوگ راتوں کو بھی گھومتے پھرتے نظر آنے لگے۔ کچھ سالوں بعد میرا بھی تبادلہ کراچی میں ہو گیا اور میں وہاں سے کراچی آ گیا۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔